औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़त माब मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, MQM पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब, फेडरल मिनिस्टर ग़ुलाम दस्तगीर साहब, शिज़ा फ़ातिमा साहिबा जो कि कल रात 4:30 बजे भी इसी पंडाल में इसे सजाने में मसरूफ़ थी, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल भाई, फ़ारूक सत्तार भाई, नासिर शाह साहब, शर्जील मेमन साहब, IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी साहब, तमाम ही मुख्तलिफ़ ममालिक के काउंसिल जनरल्स, मीडिया के दोस्तों और आज के हर दिल लजीज़ मेहमानों और मेज़बानों जो यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, यूथ बैठी है, सभी को अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का कराची आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से ये टाइम निकाला और आज इस सूबे में और इस शहर में उन नौजवानों के लिए जो कि आने वाले वक्त में इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उनके लिए सोचा और 15 माह की इस जद्दोजहद में जहाँ माशी मसाइल, माशरती मसाइल इतने थे कि मैं ख़ुद इस बात का गवाह हूँ, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस पाकिस्तान में रहने वाले नौजवानों, बच्चे और बच्चियों के लिए हर वक्त अपना टाइम निकाला और उनके लिए बेहतर से बेहतर सोचा। मैं वज़ीर आज़म साहब का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब ये लैपटॉप स्कीम के जो टीवी पर 2-3 दिन से मैं ऐड देख रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं जब वज़ीर आज़म साहब को कराची में यहाँ देखूँगा तो कुछ अशार उनकी नज़र करूँगा, और वो अशार कुछ यूँ हैं जो कि मैं वज़ीर आज़म साहब की नज़र कर रहा हूँ कराची वालों की तरफ से या सिंध की तरफ से। वो ये है कि उजाला बन के चमका है मेरी अंधेर नगरी में, उजाला बन के चमका है मेरी अंधेर नगरी में, कई नाबीना आँखों में वो तारा बन के चमका है कोशां हर तरह से वो तेरी रौनके बहाली में, है कोशां हर तरह से वो तेरी रौनके बहाली में, वतन तुझ में कोई तेरा दुलारा बन के चमका है, चमकने वालों में कोई कहाँ अपना बना अहमद, चमकने वालों में कोई कहाँ अपना बना अहमद, मगर उम्मीद है कि कोई हमारा बन के चमका है। तो जो PM साहब ने इस लैपटॉप के लिए और इस यूथ के लिए किया है, मैं उस पर इनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ 1-2 मिनट ही बात करूँगा क्योंकि PM साहब ने बात करनी है। 15 माह की इस जद्दोजहद जिसमें बेइंतहा माशी मसाइल थे, प्राइम मिनिस्टर साहब उन माशी मसाइल को देखते हुए कराची और कराची की इस नुमाइंदा जमात जिसके सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई यहाँ बैठे हैं, इन सारी बातों को देखते हुए कि माशी मसाइल हैं,
لیکن ہماری اس جماعت نے آپ کا ساتھ دیا، نبھایا اور آئندہ بھی نبھائے گی، لیکن اس وعدوں کے ساتھ کہ جب اس ملک کی معیشت بہتر ہوگی اور اس کے ثمرات جب آنا شروع ہوں گے تو وہ جس طرح پاکستان کے دوسرے صوبوں اور شہروں میں جائیں گے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس شہر کراچی میں بھی یہ ثمرات نظر آئیں گے اور ہم اس کے منتظر ہیں۔ اور ہم آپ کو یہ یقین بھی دلاتے ہیں کہ جس طرح بانیان پاکستان کی اولادیں قیام پاکستان کے وقت بھی آپ اس ملک کے شانہ بشانہ صفِ اول میں کھڑی تھیں، اسی طرح تعمیر پاکستان میں اور استحکام پاکستان میں بھی صفِ اول میں کھڑی ہوں گی۔ وزیر اعظم صاحب، یہ میرے نوجوان بھائی اور بہن یہاں بیٹھے ہیں، ان کی مشکلات، پریشانیاں اس حد تک ہیں کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 16 سال ایک ماں اور باپ اپنا پیٹ کاٹ کر محنت کر کے انہیں اس مقام پر لے کر آتے ہیں جہاں یہ گریجویشن کر کے یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ لیکن میری اس ماں اور باپ کی محنت وہاں آ کے پھر دم توڑ دیتی ہے جب یہ بے روزگار نظر آتا ہے، اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جہاں یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر ان ماں باپ کو 16 سال کی محنت کا کچھ نہ کچھ صلہ دے سکے۔ یہ میرے نوجوان بھائی بہن انتظار میں ہیں ایسے معاشی اصلاحات کے، ایسے پروگرامز کے جس سے ان کی زندگی بدل سکے۔ ہم نے تو شاید اپنی زندگیاں 2-3 بار بدل لیں، لیکن میرا یہ نوجوان یا میرا اس شہر اور اس صوبے، اس وطن میں رہنے والا ڈرائیور اگر 27 سال کہہ لیں تو بھی آج وہ ڈرائیور ہی ہے۔ آج 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، آج بھی کسی مستری اور رنگ والے کو جب ہم بلاتے ہیں تو اس کے حلیے اور شکل سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ رنگ والا ہے، یہ مستری ہے۔ جبکہ میں ترقی پذیر ممالک میں جب جاتا ہوں تو وہاں یہی ڈرائیور، یہی کام کرنے والا، یہی مستری اپنی گاڑی میں آتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے اور اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دوبارہ اسی منصب پر لائے گا اور آپ کی جو پلاننگز ہیں، جو وشز ہیں، ان میں ان نوجوانوں اور ان کے ماں باپ جو انتظار میں ہیں کہ کب بدلے گا ہمارا حال، کب ہم بھی خوشحال ہوں گے۔ آپ یقین جانیے پرائم منسٹر صاحب، ابھی میں نے آتے ہوئے آپ کو ایک بیل آف ہوپ دکھائی، آج 2 مہینے ہو گئے اسے لگے ہوئے، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جب ہزاروں لوگ رات میں نہ آتے ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں، میں خود باہر روزانہ 3 بجے جاتا ہوں 1 گھنٹے کے لیے۔ ایک 65 سال کا شخص اپنے ایک بچے کے ساتھ کھڑا تھا، رو رہا تھا آنسوؤں سے، مجھے دیکھ کر قریب آیا، پیروں کی طرف آ رہا تھا، میں نے ہاتھ پکڑ لیے۔ کہتا ہے گورنر صاحب جب ریٹائر ہوا تو ایک پلاٹ خرید لیا تھا کراچی کی ایک سوسائٹی میں، سارا کچھ لگا دیا، 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، پلاٹ سے قبضہ خالی نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ہم کوشش کریں گے۔ اے ڈی سی صاحب ساتھ کھڑے تھے، میں نے کہا ان کو 2 راشن کے پیکٹ دے دیں۔ اس نے کہا مجھے راشن نہیں چاہیے، میں مانگنے والا نہیں ہوں، اور اپنے ساتھ موجود اس نوجوان سے کہا کہ جاؤ گاڑی لے آؤ۔ جب وہ نوجوان چلا گیا
تو مجھے کہا میں معافی چاہتا ہوں، یہ میرا داماد تھا، میں اس کے سامنے راشن نہیں مانگ سکتا تھا، اے ڈی سی کو لکھوا دیں، میں کل آ کے خود راشن لے جاؤں۔ تو یہ حال ہے ہمارے اس وطن میں رہنے والوں کا، جو آپ کے اقدامات کے منتظر ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس 15 ماہ میں جو محنت کی ہے، جس کے ثمرات ضرور رنگ لائیں گے، لیکن ہم نے کچھ ضرور سوچنا ہے اپنے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ جب تک ہم نہیں سوچیں گے اور نہیں کریں گے، اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کی یہ لیپ ٹاپ اسکیم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال ایسی ہی ہے کہ مکان آپ نے دے دیا، لیکن اس میں رہنے والے بھی چاہیے۔ لیپ ٹاپ میں ہارڈ ویئر ہوتا ہے، سافٹ ویئر کا انتظام اس گورنر ہاؤس میں ہم نے کیا ہے، کیونکہ جب تک سافٹ ویئر ہارڈ ویئر سے نہیں ملے گا تو کام نہیں چلتا۔ اسی گورنر ہاؤس میں جو کوئی شخص کہتا تھا کہ میں گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دوں گا، 50 لاکھ نوکریاں دوں گا، جھوٹے وعدے کیے، لوگوں کے لیے یونیورسٹی گورنر ہاؤسز میں بنا دوں گا، تو الحمدللہ وزیر اعظم صاحب، آپ کے اس گورنر نے اس گورنر ہاؤس کے اندر ایئر کنڈیشن مارکی لگا کر، جیسے اس مارکی میں ہم بیٹھے ہیں، گیٹ 4 پر ایسی ہی ایئر کنڈیشن مارکی ہے جس میں 1 لاکھ نوجوان بچے بچیاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، میٹاورس اور بلاک چین کے 1 سال کورسز کریں گی۔ یہ کورسز $3000 کے تھے باہر، اس گورنر ہاؤس میں مکمل فری ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اسے آگے لے کے بڑھیں گے، اور میرا ایمان ہے، اور میں نے پوری معلومات لی ہیں تمام سافٹ ویئر ہاؤسز کے لوگوں کو بلا کے، یہ 3 کورسز جب آپ کر لیں گے تو 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ کما سکتے ہیں۔ اور میرے بہت ہی پیارے دوست یو اے ای کے کونسل جنرل بخیت بھائی یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ جیسے جیسے یہاں کورسز ہوتے رہیں گے، میں ان نوجوانوں کو اپنے یو اے ای کا ویزا بھی دوں گا اور جابز بھی دلواؤں گا۔ اسی طرح سافٹ ویئر ہاؤسز والوں نے کہا ہے کہ 6000 نوجوانوں کو پہلا پیکج 5 لاکھ روپے کا ہم دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قدم ہم نے بڑھایا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جب اگلی بار آپ کی حکومت آئے تو پورے پاکستان کے گورنر ہاؤسز کے اندر یہی کام اور یہی اقدام ہو، تاکہ ہم اپنے ان نوجوانوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر سکیں۔ میرے خیال سے میں نے تقریباً ساری ہی باتیں کر لی ہیں۔ آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہم سب نے بھی محنت کرنی ہے۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، بہت ہو گیا، 75 سال گزر گئے ہیں، آج تک ہم بنیادی سہولتوں سے کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بھی کچھ محنت میں کمی کی ہے۔ پڑھنا ہے، لکھنا ہے اور محنت کرنی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اگر ہم سب مل کے محنت کر لیں اس وطن پاکستان کو بنانے میں، تو پھر یہ 9 مئی جیسے واقعات نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو جو شر انگیزی پھیلاتے ہیں، آپ جیسے نوجوانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، بیرونی ایجنڈے پہ کام کر کے میرے نوجوانوں کے 3-4 سال ضائع کر دیے اس کرکٹر نے۔ جھوٹ اور فریب، کہاں ہیں 1 لاکھ نوکریاں، 1 کروڑ نوکریاں، کہاں ہیں 50 لاکھ گھر؟ لیکن ہم بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس پر اقبال نے خوب کہا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اور یہ نوجوانوں آپ کے لیے شعر ہے کہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔
سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ پاکستان کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ میں پھر جاتے جاتے پھر یہ بات کہوں گا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ آپ سب کے لیے ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب خطاب کر رہے تھے۔ خواتین حضرات، وداؤٹ اینی فردر اڈو اب وہ